अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ ईद दीदे यार के बाद आवारा दिल। एक्सट्रीम लव बेस्ड नावल है लिसनर्स, इनोसेंट हीरोइन के साथ रोमांटिक नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। वो बेतहाशा भाग रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी, मगर फिर भी वो भागे जा रही थी। उसी लम्हे उसे यूँ महसूस हो रहा था कि उसके बदन से जान चली जाएगी। उस वक़्त उसे सिर्फ उन सुर्ख आंखों से खौफ महसूस हो रहा था कुछ लम्हे कबल खून छलका रही थी। वो भागते भागते एक घने जंगल में जा पहुंची थी। जंगल में हर सू तारीकी का राज था, पर उसके दिलो दिमाग पर उस शख्स की इतनी दहशत छाई हुई थी कि उसे उस वीरान जंगल में फैले सन्नाटे से जरा सा भी खौफ महसूस नहीं हुआ। बस वो किसी तरह से इस जंगल से में फंसना नहीं चाहती थी। इस जंगल में चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे और उनमें एक बड़े दरख्त की ओट में वो अपने वजूद को छुपाने की कोशिश करने लगी, मगर वो जिस शख्स से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी वो उसे देख चुका था। अब वो उसे चारों तरफ से घेरे में ले चुका था और उसकी नीली आंखों वाले सफ़ेद सुर्ख रंगत के मालिक शख्स को देखकर उसके जिस्म में हफीफ सी हरकत हुई और होंठों पर सिसकारी बनकर एक ही लफ्ज़ अदा हुआ था, डैड। मारे हो के उसकी चीख निकल गई थी और अपनी जगह उठकर बैठ गई थी। एसी की ठंडी में भी उसका सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। उसने साइड टेबल से पानी से भरा जग उठाया और उसे मुंह से लगा लिया। उस वक़्त काफ़ी खौफज़दा थी। उसे मालूम कि यह सिर्फ एक भयानक ख्वाब नहीं बल्कि ये उसके ज़िंदगी की हकीकत बन सकती है, क्योंकि आज जिस तरह उसने महाब गजनबी को ललकारा था उसके बदले में तो वो भयानक ख्वाब कुछ भी नहीं था। उसकी समझ नहीं आ रही थी कि वो अब अपनी गलती को कैसे सुधारे, कैसे अपनी ज़िंदगी में आने वाले बोलचाल को रोके। अब उसकी नज़रों में शाम का मंजर ताज़ा हो रहा था। उफ़, उसने झुरझुरी ली, क्या कुछ नहीं था। उस वक़्त महाब गजनबी की आंखों में जब महर किसी और के नाम से मंसूब हो चुकी थी, जब निकाह के बाद मुबारक सलामत की सदाएं पूरे हाल में गूंज रही थी और महाब उसे सुरखून छलकाती निगाहों से देख रहा था, जैसे उसे निगाहों से ही कत्ल करने का अज़्म कर लिया हो और उसकी खून ख्वार नज़रें उसे अब भी अपने वजूद में गड़ी महसूस हो रही थी, जिससे उस वक़्त उसने अपने खून के ज़रे ज़रे को दिमाग में यलकार करते हुए महसूस किया था। उसे अपने पूरे वजूद में सनसनाहट महसूस हो रही थी। उसने अपनी लामानती सोचें पर से पुश्त डालकर करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर वो भी वही सब कुछ उसके जहन में स्क्रीन की फिल्म की तरह चल रहा था, जिससे उसका सोना महाल हो चुका था। फिर उसने सोचा कि इस मुश्किल से मुंह नहीं मोड़ेगी बल्कि इसका डट कर सामना करेगी। आज मेहर खान रेगियान लगारी के नाम से मंसूब हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस शख्स के नाम कर दी थी जिससे वो बेइंतहा नफरत करती थी, जिसकी शक्ल देखने की वो रवादार नहीं थी। वो शख्स दबे पैर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था और उसका मजाजी खुदा बन बैठा था। उसने सोच लिया था कि वो कभी उस शख्स को खुद पर हावी नहीं होने देगी, उसे उसकी औकात में रखेगी। लिहाजा उसने रेयान लगारी के हुजला अरूसी में आने से पहले ही अपना हुलिया तब्दील कर लिया और मेकअप से पाक चेहरा बेड पर जाकर लेट गई और इस हालत में सुहाने रूह हो रही थी। तकलीफ की शिद्दत से दिमाग की रगें फट रही थी। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि धोखा किसने दिया, महाब ने या फिर उसकी किस्मत ने। वो अपनी किस्मत पर मातम मना रही थी। रेयान लगारी अपने रूम में दाखिल हुआ तो उसे देखा तो बस मेहर खान के ख्वाब वो जाने कितने बरसों से देख रहा था। मुस्कुराहट पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार था, जिसके लिए हमेशा खुद को संभाल कर रखा था, अपने दिल को कहीं भटकने नहीं दिया। अब वो मेहर खुद से इतना अनजान बेखबर सोता देख कर मायूस हो चुका था और लाइट ऑफ करके वार्डरोब की तरफ कपड़े तब्दील करने के लिए चला गया। बगैर सोफे पर जाकर लेटा और बल्कि आज़ादी देती थी। ज़ुल्फ़िकार लगारी और रेयान लगारी साथ लगारी की दो ही औलाद थी। दोनों बहन भाई लगारी ख़ानदान के वारिस थे और उन दोनों को अपने डैड के बिज़नेस में दिलचस्पी थी, लिहाजा दोनों ने बिज़नेस में अपना कैरियर चुना था। रेयान क्या था और ज़ुल्फ़िकार MBA ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लगारी हैदराबाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस्मानिया से अपना आखिरी साल भी मुकम्मल किया। BBA कर रही थी 2 साल। BBA में दोनों बहन भाई हद से ज़्यादा मोहब्बत थी और एक तो थोड़ी चोट पहुंचती तो दूसरा दर्द महसूस करता, और ऐसे ही महर भी मोहब्बत थी। महर इनकी पुप्पो की बेटी थी जो फैज़ान और
پھپھو کے انتقال کرنے کے بعد انہیں کے گھر میں مہر خان رہتی تھی۔ سادہ سا مزاج لڑکی گریجویشن کے بعد اپنا سارا وقت کام کاج کرنے پر لگا دیتی، اسے ہر وقت سے جانے کوکنگ کرنے میں فرصت نہیں ملتی تھی۔ مہر اور زو فشاں دونوں ہی ایک جیسی تھی، لہٰذا زو فشاں مہر کے ساتھ کچھ غلط ہوتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ یہی حال مہر کا تھا۔ مہر کافی جذباتی لڑکی تھی، جیسا کہ کہتا ہے اس کی بات پر آنکھیں موند کر بھروسہ کر لیتا ہے۔ عادت زو فشاں کو بہت بری لگتی تھی، مگر وہ ایسی ہی تھی۔ مہر جتنی زو فشاں سے محبت کرتی اتنا ہی ریان لغاری سے خار کھاتی تھی۔ اسے ریان لغاری کی شوخ نگاہیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ ہر وقت فرار کی راہ تلاش کرتی۔ وہ جہاں بھی نظر آتا اس سے کوسوں دور بھاگ جاتی۔ ایسے ہی ریان گھر میں موجود تھا، اس لیے وہ گھر سے نکل کر نزدیکی پارک میں چلی آئی۔ وہ ابھی پارک کے بینچ پر بیٹھی ریان لغاری پر لعنت بھیج رہی تھی کہ کوئی اس کے پاس آیا اور شائستگی سے بولا کہ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔ مہر نے دیکھا نہایت ہی چمکدار سفید رنگت کا مالک نیلی آنکھوں والا شخص، جس نے میرون کلر کی ٹی شرٹ اور اس پر بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ 25-26 سال کا لڑکا اس سے اجازت مانگ رہا تھا اور مہر نے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی۔ ہاں بیٹھیے نا۔ اس کی بات سن کر وہ شخص وہیں بیٹھ گیا، پھر اس سے مخاطب ہوا، کیا نام ہے آپ کا؟ مہر کو اس اجنبی شخص سے اتنی بے تکلفی کی امید نہ تھی، اس لیے مہر نے تاخیر بھری نظروں سے اپنے قریب بیٹھے شخص کو دیکھی اور بولی، میرا نام مہر خان ہے اور آپ کا؟ اس کی شخصیت کا اثر تھا کہ کچھ اور وہ بے ساختہ اس شخص سے پوچھ بیٹھی، میرا نام مہاب احمد ہے، میں زوش کمپنی میں ایک معمولی سا ورکر ہوں۔ وہ سادے سے لہجے میں اپنے بارے میں رہا تھا اور میں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ سچ میں زوش کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ اس نے حیرت سے وہی بات دہرائی جو اس نے کہا، جانے کیوں اس شخص کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔ جی مگر آپ کیوں اتنی حیرت کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ سعد لغاری کی بیٹی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اسی علاقے میں کہیں رہتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تھا تاکہ وہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکے، حالانکہ وہ سعد لغاری کی بیٹی زو فشاں لغاری کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ آپ نے غلط اندازہ لگایا، میں سعد لغاری کی بیٹی نہیں ہوں، ان کی ایک اکلوتی بہن کی ایک اکلوتی بیٹی ہوں۔ اور اس کی یہ بات سن کر سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر کتنے رنگ بکھرے تھے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اچھا، آپ سر کی بہن کی بیٹی ہیں۔ کافی دیر تک دونوں باتوں کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ان دونوں کی کئی بار اتفاق سے ملاقات ہوئی تھی۔ مہر اور مہاب اب دونوں بھی ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جاننے لگے تھے۔ دونوں ملاقات کا سلسلہ بڑھا تو مہر کے دل میں مہاب احمد کے لیے محبت کے جذبات جاگنے لگے، جس کو وہ نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ مہاب کا بھی یہی حال تھا، جب وہ مہر سے ملتا تو اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل اٹھتے تھے، اس لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن مہر سے محبت کا اظہار کر دیا تو مہر بھی اس کی پہل کی منتظر تھی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ پہلے جو مہر گھر تک ہی محدود رہتی تھی، اب مہاب سے ملنے کے لیے بہانے سے ساتھ صاحب کے آفس میں جاتی۔ ادھر ریان اس فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر آفس آتی ہے۔ زو فشاں کے بھی کئی دن آفس میں چکر لگتے رہتے تھے اور اس نے دیکھا کہ مہر اب پہلے کی نسبت کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ جو ہر وقت گھر کی چار دیواری میں ہی قید رہتی تھی، اب اس کا سارا وقت گھر سے باہر رہ کر گزرتا تھا۔ اب بات پہ بات کہہ کے لگاتی، مسکراتے رہتی اور اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں کئی ساری کہانیاں بیان کر رہا تھا۔ زو فشاں بھی اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مہر گلاس توڑتے کھیلتے ہوئے اندر آئی اور اسے آتا دیکھ کر زو فشاں کو حیرانی ہوئی، بلکہ اس نے مسکراتے ہوئے مہر کا استقبال کیا۔ تم کب آئی مہر؟ بس ابھی آئی ہوں، زو فشاں نے کھوجتی ہوئی نظریں مہر کے وجود پر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ آج کل کچھ زیادہ ہی چکر آفس کے لگ رہے ہیں۔ مہر کو زو فشاں کے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنی جگہ سے پٹا گئی۔ وہ ابھی جواز ہی تلاش کر رہی تھی کہ تبھی کیبن کے باہر دستک ہوئی۔ زو فشاں نے اجازت دی تو مہاب احمد اندر آیا۔ مہاب کو دیکھ کر جہاں زو فشاں کو غصہ آیا، وہیں مہر نے ترچھی نگاہوں سے مہاب کو دیکھ کر مسکرائی اور مہاب کو بھی یہی حال تھا۔ بلا وجہ اس کے لب بھی مسکرانے لگے۔ زو فشاں کو اپنے سامنے کھڑا شخص ہمیشہ مشکوک نظر آتا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ جتنے بھی نقصان ان کی کمپنی کو پہنچ رہا ہے وہ اس شخص کی وجہ سے ہی پہنچ رہا ہے۔ بے شک اس ایک سال میں اس نے ایک کمپنی میں ترقی کر کے ساتھ صاحب کے اعتماد کو
اپنے لیے اپنے میں ایک اچھا مقام حاصل کر لیا تھا، مگر پھر بھی زوبشا کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے اندر بہت سارا بھید چھپائے اس کمپنی میں بری نیت میں داخل ہوا ہے، اس لیے جب بھی وہ فارغ ہوتی مہاد احمد کی جاسوسی کرنے لگ جاتی، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے مہاب کے ہاتھ میں موبائل تھام لی، اس کا مطالعہ کرنے لگی، ساتھ لگا رہی، ریال لگا رہی، ضروری میٹنگ کے لیے باہر کیے ہوئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں وہی سارے کام کاج دیکھا کرتی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ فائل پر دوڑائی، پھر فائل مہاب کی طرف بڑھا دی، مگر مہاب احمد تو ہوش میں نہیں تھا، لہٰذا اس نے زوبشا کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا ہی نہیں۔ زوبشا نے اپنے سامنے کھڑے شخص کی نگاہوں کا پیچھا کیا تو حیرت میں پڑ گئی۔ مہاب احمد مہر کو گھور رہا تھا، مہر بلا وجہ ہی مسکرا رہی تھی۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی کہ مہر آفس کے سلسلے میں آتی ہے۔ اسے کچھ پل کے لیے مہر پر کافی افسوس ہوا تھا کہ وہ اس کے بھائی کے خاص جذبوں کو ٹھکرا کر ایک ایسے شخص کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو اول روز سے ہی مشکوک نظر آتا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر زوبشا کو غصہ دو چند ہو گیا اور اس نے دونوں کا بھی لحاظ نہیں کیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، مسٹر مہاب احمد، اگر آپ کا مہر کو گھورنا ختم ہو گیا ہے تو یہ فائل لے کر یہاں سے دفع ہو جائے۔ اس کی صاف گوئی پر وہ دونوں اپنی جگہ پر سٹ پٹا کر رہ گئے۔ مہاب تو وہاں سے چلا گیا۔ مہر کی جان مشکل میں پڑ گئی تھی۔ زوبشا نے مہر کو اپنی نگاہوں کے عطا میں لیا اور بولی، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ اس کی بات سن کر مزید گھبراہٹ کا شکار ہوگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مہر نے اپنے تحت بات چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مہر، بات کو چھپانے کی کوشش مت کرو، میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ اس کے زور دے کر پوچھنے پر مہر نے آخرکار اسے حقیقت بتا ہی دی۔ ہم دونوں 3-4 مہینے قبل پارک میں ملے تھے اور اس کے کئی بار اتفاق سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقاتیں کب سے محبت میں تبدیل ہوگی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی بات سن کر زوبشا کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ مہر، تم جانتی ہو نا بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، پلیز ان کی محبت کو نہ ٹھکراؤ۔ اس بار زوبشا کا لہجہ ملتجی ہو چکا تھا اور اس کی بات سن کر مہر کی نظروں میں ریان لغاری کا چہرہ گھوم گیا تھا تو وہ نفرت کو گویا ہوئی۔ زوبشا، پلیز تم اپنے بھائی کی وکالت کرنے مت بیٹھ جاؤ، یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں نا، وہ زبردستی کے قائل نہیں ہوتے۔ تم میرے سامنے اپنے بھائی کی بے تحاشا محبت کا راگ الاپنا بند کر دو۔ میں چاہ کر بھی تمہارے بھائی سے محبت نہیں کر سکتی، میرا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ اب آئندہ تم مجھے اپنے بھائی سے محبت کرنے کے لیے زبردستی قائل مت کرنا۔ اتنا کہہ کر مہر وہاں سے صورت سے اٹھ کر چلی گئی اور وہ مہر کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اب زوبشا کا رخ مہاب احمد کے کیبن کی طرف تھا۔ وہ اب بنا اجازت مہاب کے کیبن میں گھس گئی۔ مہاب چیئر پر اپنی پشت ٹکائے آرام سے بیٹھا کسی سے موبائل پر محو گفتگو تھا اور اس کی چیئر کا رخ دیوار کی طرف تھا، لہٰذا وہ زوبشا کو اندر آتے ہوئے نہیں دیکھ پایا تھا۔ زوبشا چپ چاپ کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد ہمارا مقصد پورا ہونے والا ہے۔ اس کی بات سن کر زوبشا کے قدموں تلے سے زمین کھسکی، گویا اس کا شک صحیح تھا، وہ کسی مقصد کے تحت یہاں آیا تھا، مگر کس مقصد سے آیا تھا وہ یہ جاننے سے قاصر تھی۔ جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے میں ویسے ہی واپس آتا ہوں، پھر وہ آگے کچھ بھی کہنے ہی والا۔ تبھی بڑی سی اسکرین پر اس کی نظر پڑی جو اس میں اس کو زوبشا کا عکس نظر آیا تو اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، ہم پھر مل کر بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے چہرے کو گھما ڈالا اور اسے دیکھ کر ایسے ظاہر کیا کہ وہ ابھی اسے دیکھ رہا ہو۔ ارے آپ کب آئیں؟ آپ نے مجھے اپنے کیبن میں بلا لیا ہوتا میم۔ اس کی بات سن کر زوبشا کے چہرے پر زہر ہندک مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ میز کے قریب آئی اور میز پر اپنے ہاتھ ٹکاتے ہوئے تھوڑا جھک کر بولی، میں تب آئی تھی مسٹر مہاب جب آپ موبائل پر کسی کے ساتھ مل کر ہمیں برباد کرنے کے پلان بنا رہے تھے، اور آپ مجھے دیکھ کر اتنا حیرت کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے تو بات ختم کر گئے۔ اس کی عقل مندی پر مہاب دل ہی دل میں اسے داد دینے لگا تھا۔ زوبشا، میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں آپ لوگوں کو برباد کرنا چاہوں گا؟ مجھے تو آپ کی بات سن کر یہ حیرت ہوئی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے، مگر پلیز ایسے الزامات تو نہ لگائیں۔ وہ بڑا ہی معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ زوبشا کو پتا تھا کہ وہ خود کو جتنا معصوم ظاہر کرتا ہے وہ اتنا ہی شاطر انسان ہے، بس میرے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں سب جانتی ہوں آپ جیسے لوگوں کو آپ ڈیڈ کو، بھائی کو اور مہر کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مگر مجھے نہیں۔ ایک نہ ایک دن آپ کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ اس کی بات سن کر مہاب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور وہی میز پر اسے کچھ فاصلے پر ٹک گیا اور دھیرے سے بولا، آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ میرا کون سا چہرہ سب کو بتائیں گی؟ سب جانتے ہیں کہ میں کیسا بندہ ہوں، ایک ہی آپ ہی ہیں جو ہمیشہ مجھ پر شک کرتی رہتی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں میں آپ کا شک دور کرنے کے لیے کیا کروں؟ اس کی بات سن کر زوبشا نے تڑک کر کہا، آپ کچھ نہ کریں، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ مجھے ہی کرنا ہے۔ آپ بس اس کمپنی میں اپنے گنتی کے دن
गिनने शुरू कर दें। और हाँ, महर से दूर रहना, वो मेरी होने वाली भाभी है। उसे उंगली दिखाकर तंबी करते हुए वहां से जाने लगी कि वो सूरज से अपनी जगह से उठा और उसका हाथ थामकर अपने सामने करता हुआ बोला, आप मेरा कसूर तो बताएं, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। उसकी इस हरकत पर ज़ोबशा बुचा कर रह चुकी थी। कैसे दो टुके का मामूली सा मुलाजिम ज़ोबशा नगारे के करीब आ रहा था। ज़ोबशा ने अपने सामने खड़े 6 फुट लंबे चौड़े इंसान को जोरदार धक्का देकर पीछे धकेला और कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे करीब आने की? मैं मेहर खान नहीं, ज़ोबशा लेगारी हूँ। आपने आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं आपको बख्शने वाली नहीं हूँ। मेरा बस चलता तो मैं आपको अभी और इसी वक्त इस कंपनी से निकलवा देती, मगर मुझे आपके खिलाफ पुख्ता सबूत की ज़रूरत है। जिस दिन आपके खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, तो याद रखिएगा, उस दिन आपका इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वो चली गई और महाब अहमद उसे जाता देखकर मुस्कुराता रह गया। और फिर वो दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठा और पेपर वेट घुमाता हुआ खुद से गोया हुआ, जब तक आपको मेरे खिलाफ सबूत मिलेंगे तब तक मैं अपना काम खत्म करके यहाँ से फरार हो चुका हूँगा। वो दिल ही दिल में बातें कर रहा था। वो लाउंज में बैठी महर और महाब के बारे में सोच रही थी कि तभी रेयान वहाँ आया और उसके सर पर से प्यार से चिपत लगाते हुए उसके पास ही बैठ गया। वो समझ गई थी कि ये रेयान की हरकत है, इसलिए वो अपनी जगह मोहतात होकर बैठ गई थी और अपनी ही सोचों में गुम थी। क्या बात है, आज चुड़ैल ने रिएक्ट ही नहीं किया, बस आज इस चुड़ैल के सर में दर्द हो रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो रेयान परेशान हो गया। फिर उसने ज़ोबशा का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी जगह से उठाते हुए बोला, क्या बात है, चलो छोटी चुड़ैल, हम हॉस्पिटल चलते हैं। ज़ोबशा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। मैं कोई नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं जाना, कुछ देर आराम करूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। उसके बाद सुनकर रेयान मुतमईन नहीं हुआ था। नहीं, मैंने कह दिया ना, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो। रेयान ज़िद्दी लहजे में बोला तो ज़ोबशा नचारा रह कर भी उसके साथ चल पड़ी और रास्ते में उसे आइसक्रीम पार्लर नज़र आया तो उसने रेयान से कहा, भाई कार रोकें। उसकी बात सुनकर रेयान ने एक झटके से कार रोक दी और हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। क्या बात है, क्या हुआ ज़ूपी, कार क्यों नहीं रोकने का कहा तुमने? भाई मुझे आइसक्रीम खानी है। और इसकी बात सुनकर रेयान इनकार करते हुए बोला, नहीं, अभी तुम्हारे सर में दर्द है, फिर कभी हम खाएंगे। नहीं भाई, अभी दर्द नहीं हो रहा, प्लीज़ आइसक्रीम चाहिए, और अभी और इसी वक्त मैंने आइसक्रीम खानी है। अच्छा, वो ज़िद्दी लहजे में बोली, नहीं ज़ूफी, अभी तो नहीं है, ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो गुस्से में मुँह मोड़ गई और नजारा रेयान को उसे मनाने के लिए आइसक्रीम लाने जाना पड़ा। वो खिड़की के बाहर झांक रही थी कि तभी उसे महाब और महर एक साथ नजर आए। वो दोनों मज़े से आइसक्रीम खा रहे थे। उन्हें देखकर वो परेशान होगी और उसे खुद पर गुस्सा आया और उसके फजूल में ज़िद की आइसक्रीम खाने की। क्यों वो नहीं चाहती थी कि रेयान महर को इस तरह किसी गैर के साथ देखे। कुछ ही देर में रेयान आइसक्रीम लेकर वापस आया तो उसने सुकून का सांस ली। फिर उसने जल्दी से रेयान को वहाँ से कार निकालने का कहा। वहाँ आगे गए तो तभी ज़ोबशा बोली, भाई मुझे लगता है कि आप शादी आपको कर लेनी चाहिए। इसकी बात सुनकर रेयान ने कार को एक झटके से ब्रेक लगाया और बोला, अरे वाह, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया अब आपको 27 साल का होने के बाद। उसकी बात सुनकर ज़ोबशा हंसते हुए बोली, शुक्र करें ख्याल तो आया ना, अब आप बिल्कुल भी देर ना करें, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। इसकी बात सुनकर ज़ोबशा ने हैरत से बोली, क्यों भाई, ऐसी भी क्या बात हो गई है? भाई मुझे पता है आप क्या चाहते हैं, आपके दिल में कौन बसती है। और किसी बहुत ही अजीम शख्स ने कहा है कि दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। इसकी बात सुनकर रेयान हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अब मेरी शादी के सिलसिले में जो कुछ भी करना है वो तुम्हें और माम को ही मिलकर करना है, इस बारे में मैं और कुछ नहीं करूँगा। हाँ तो आपको किसने कहा है? आप बीच में मत बोले, मैं हूँ ना, माम से बात करूँगी। इसकी बात सुनकर रेयान मुस्कुराने लगा। फिर वो दोनों दिन भर तफरीह करने के बाद काफ़ी देर रात गए घर लौटे थे। ज़ोबशा ने जैसे ही रेयान की दिल की बात शाजिया बेगम को बताई तो वो बहुत खुश होगी। फ़ौरन उन्होंने यह बात साद साहब को बता दी। साद साहब ने महर से इसकी पसंद जाने बगैर ही तारीख तय कर दी और महर को इस बात की खबर लगी तो फ़ौरन ज़ोबशा के पास चली गई। ज़ोबशा जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी महर को अपने रूम में देखकर ठिठक कर गई और परेशानी से बोली, क्या बात है, क्या हुआ महर, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? महर को उसे इसी ही सवाल की तवक्को थी, लिहाजा वो जल्दी से ज़ोबशा के पास आई और उसके हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोली, ज़ोबशा, मैं रेयान से शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो ना। उसके बाद सुनकर ज़ोबशा हैरान नहीं हुई। उसे पता था कि महर ऐसा ही कुछ कहेगी, लिहाजा उसने नहायत ही नरमी से
اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لی اور بولی، کیوں نہیں کرنا چاہتی تم یہ شادی؟ بتاؤ، ایسی بھی کیا بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا میں محاب سے محبت کرتی ہوں، اور تمہیں بھی پتہ ہے نا بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی بات سن کر مہر اپنی جگہ پر بفر سی گئی۔ تمہیں بھی پتہ ہے نا اور تمہارے بھائی کو بھی کہ مجھے ان میں تھوڑی سی بھی دلچسپی نہیں ہے، پھر کیوں تم لوگ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہ رہے ہو؟ نہیں کرنی مجھے ان کے ساتھ شادی، سمجھی تم؟ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا، اگر تمہیں اس رشتے سے انکار ہے تو کیوں نہ تم اپنا انکار ڈیڈ اور مام تک پہنچا دو، اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر مہر کا غصہ دوچند ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بولی، مجھ میں اتنی ہمت ہوتی تو میں تمہارے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلاتی۔ محاب جیسے انسان سے محبت کی ہے تو ہمت بھی پیدا کرو نا مہر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زوبشاہ کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔ آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور زوبشاہ اپنی جگہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ وہ کیا کرے گی اور کیسے کرے گی اسے نہیں پتا تھا، لیکن وہ یہ جان چکی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کی شادی مہر سے ضرور کروانی ہے۔ وہ ابھی آفس آئی تھی، تبھی اسے پتہ چلا کہ کانفرنس روم میں سعد لغاری، ریان لغاری اور محاب کی میٹنگ چل رہی ہے۔ وہ بھی وہیں چلی آئی اور اس کی نظر محاب پر پڑی تو محاب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر زوبشاہ کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر ریان لغاری اور سعد لغاری دونوں ہی دن بدن اپنی کمپنی کو ہو رہا نقصان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ تبھی وہ بولی، کمپنی کی ہمارے ساتھ پرسنل دشمنی ہے ایم جی ڈیڈ، مجھے لگتا ہے کہ اس لیے دن بدن وہ ہماری کمپنی کو ٹکر دینے کے لیے الگ الگ اسکیم نکال رہی ہے۔ ہمیں بھی ان کی ہی سوچ کر ہماری کمپنی کی سیم اور ڈیٹا کی دام کم کر دینی چاہیے تاکہ ہماری ٹیلی کام کمپنی کے ساتھ ساکھ بنی رہے، اور پھر کمپنی کو ٹکر دینے کے لیے نئی سیم کو مارکیٹ میں ایم جی کیو ڈیڈ ہم لائے جس میں نہایت کم ہی دام ڈیٹا، اس کے ساتھ کالنگ بھی فری ہو۔ ریان کے ساتھ ساتھ سبھی آئیڈیا پسند آیا تھا۔ محاب کی بھی مسکراہٹ اب پہلے سے زیادہ، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 22 سال کی لڑکی اتنی ہوشیار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ ساتھ بیٹی ہے جو ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ چلاک بھی ہے۔ جب اس نے اس کمپنی میں قدم رکھا تھا تب سے اب تک اس کی نظر محاب پر تھی۔ وہ واہ زوپی، مان گئے تمہارے پاس دماغ بھی ہے۔ ریان کی بات سن کر زوبشاہ مسکرانے لگی، ساتھ ساتھ بڑے فخر سے بولے، مجھے اپنی دونوں اولاد پر بہت فخر ہے۔ اس کی بات سن کر زوبشاہ کا سر فخر سے تھوڑا بلند ہو گیا اور اسے اپنے ڈیڈ کی خوشی ان کا خود اعتماد پر دیکھ کر کافی اچھا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ابھی اپنے کیبن میں بیٹھی فائنانس کے فائل چیک کر رہی تھی کہ تبھی اسے محاب احمد شیشے کے اس پار اپنے کیبن میں موبائل پر کسی سے گفتگو کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے ایسے ہی گھورتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ اندر جانے والی تھی کہ محاب اپنے کیبن سے نکل گیا اور وہ دوبارہ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی دبے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ لفٹ کا استعمال کر کے لاسٹ فلور پر جا رہا تھا اور دوسری لفٹ کا استعمال کر کے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ شیشے کا ڈور ڈھکیلتے ہوئے باہر نکل گیا تو بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ دونوں بھی آفس سے باہر تھے۔ محاب ہنوز موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ پھر وہ اپنی کار لے کر نکل گیا اور اس نے بھی اپنی کار اس کے پیچھے بھگا دی۔ آج وہ سب کے سامنے اس شخص کا اصلی چہرہ لانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کافی دور جا کر ایک سنسان سڑک پر اس کی کار رکی تو زوبشاہ نے بھی اس کی کار کافی فاصلے پر روکی اور اپنی کار روک دی۔ اب پیدل چل کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ پیدل چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر نما قلعے میں داخل ہوا۔ زوبشاہ سے پتھریلی جگہ پر اپنی ہیل کی سینڈل سے چلا نہیں جا رہا تھا، سو اس نے اپنی ہیل اتاری تاکہ اسے چلنے میں آسانی ہو۔ اس کی ہیل کی آواز بھی نہ آئے۔ اب وہ سج کر اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کھنڈر میں چلی ہے جہاں وہ کسی دوسرے بندے سے مل رہا تھا اور اسے کچھ بتا رہا تھا۔ زوبشاہ تھوڑی آگے بڑھی اور اپنے موبائل میں ویڈیو بنانے لگی۔ زوبشاہ محاب کے سامنے کھڑے اس بندے کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی اور نہ ہی اس کی باتیں سن پائی تھی۔ اس نے دیکھی کہ محاب جس سے بات کر رہا تھا بندہ اس سے ہاتھ ملاتے جا رہا تھا۔ پھر محاب نے دوبارہ اپنا موبائل جیب سے نکالا اور کال کرنے لگا، ہیلو، میں محاب غزنوی بول رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر زوبشاہ کے ہاتھ ٹھنڈے، سرد جسم، سرد اور جذبات منجمد ہو چکے تھے اور اس کے ہاتھ سے سینڈل چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ موبائل بھی چھوٹ کر زمین پر گرنے والا تھا کہ زوبشاہ نے موبائل کو گرنے سے بچا لی اور اس نے اپنی سینڈل اپنے قدموں سے دور اچھال دی۔ اب وہ پوری طرح اس شخص کی طرف متوجہ تھی جو اب کسی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پریشان ہو گئی تھی کہ پلک جھپکتے وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ تبھی اسے اپنی پشت پر کوئی کھڑا دیکھا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں محاب تھا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کا نشانہ وہی تھی۔ کچھ پل کے جگہ پر پتھر کی بت بن گئی تھی اور اس کے جسم میں جنبش بھی نہیں تھی۔ پھر وہ اپنے اندر ہمت
مجتمع کر کے تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں سب جان گئی ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب مجھے آپ کے خلاف ثبوت مل جائے گا تو آپ ہماری کمپنی میں کیا اس شہر میں بھی نہیں رہیں گے، سو اب اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کے خلاف ثبوت جمع کر لیے ہیں۔ وہ اب اپنے ہاتھ میں تھامے موبائل میں ویڈیو بتانے لگی، جسے دیکھ کر وہ حیران ہونے کے بجائے ہنسنے لگا۔ خود پر ہنستا دیکھ کر اس نے ساری خود اعتمادی ہوا ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو بتا کر سعد لغاری کو میرے خلاف کر دیں گی؟ وہ میرے ڈیڈ ہیں، آپ سے زیادہ انہیں میری بات پر یقین ہوگا۔ وہ اس سے زیادہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ یہ ویڈیو آپ کی حقیقت بیان کر رہی ہے کہ اب آپ کا کام تو تمام ہو گیا مہاب غزنوی۔ آپ ان کے سامنے اپنا سر پٹک پٹک کر بھی کہہ دیں گی نا کہ میں غدار ہوں، انہیں نقصان پہنچانے آیا ہوں، تب بھی وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ سو یہ ساری بیکار کی کوشش مت کریے گا۔ سعد لغاری کی کمپنی میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے مسٹر مہاب غزنوی۔ اس کی بات سن کر مہاب کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ احاطہ کر گئی۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو بھی کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے سعد لغاری کو برباد کرنے سے نہیں روک سکتی۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، سعد لغاری سے بدلہ لینا، جو میں ہر قیمت پر لے کر رہوں گا۔ اور اس کی باتیں زوبشا کو حیران کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کسی بھیانک مقصد کے تحت ان کی کمپنی میں آیا ہے، مگر ان کی دشمنی تو اس کے ڈیڈ سے تھی، جو آنکھیں موند کر اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا دشمنی ہے آپ کی؟ ہمارے ساتھ کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کمپنی کے آنر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایم جی ہمیں کیا؟ آپ کا دوسرا سوال سن کر مہاب ہنستے ہوئے بولا، آپ تو خود کو بہت ہوشیار چلاک سمجھتے ہیں نا، تو پھر کیسے غلط اندازہ لگا رہی ہیں؟ ایم جی ہے، کیسے آپ سے یہ سب جاننے میں غلطی ہوگی کہ میں ہی کمپنی کا آنر ہوں، جس کی آپ کے خاندان میں آپ کی ڈیڈ کی ساکھ سے پرسنل دشمنی ہے۔ میں ہی مہاب غزنوی ہوں۔ آپ یہاں میرا پیچھا کرتے ہوئے نہیں آئی بلکہ لائی گئی ہیں۔ مہاب غزنوی کوئی کچا کھلاڑی نہیں جو ایک معمولی سی لڑکی کو خود پر حاوی ہونے دے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے آئیں، میرا پیچھا کریں، کیونکہ میں آپ کو اپنے اصلی چہرے سے روبرو کروانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ میری اصلیت اپنے ڈیڈ کو جا کر بتائیں، تاکہ وہ آپ کی بات پر یقین کرنے کے بجائے آپ کو اپنی کمپنی سے دور رکھیں۔ تو جائیں زوبشا لغاری، جا کر اپنے ڈیڈ کو میری حقیقت بتا دیں۔ گن اب بھی اس کے سر پر تنی ہوئی تھی۔ چھوٹ تو گئی ہے ہوتے ہی، مگر ایک ہی سچ ہوتا ہے، اور یہ سچ کبھی نہ کبھی دنیا کے سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ میرے ڈیڈ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا ہے۔ آپ جو کہو گے، جو دکھاؤ گے وہی کریں گے، وہی دیکھیں گے، اس لیے آپ انتظار کریں، آپ کی حقیقت سب کے سامنے جلدی آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ کرو اپنا سچ ثابت، میں یہی چاہتا ہوں۔ سعد لغاری کی لاڈلی انہی کے سامنے بار بار ذلیل ہوتے بے عزت ہو۔ مہاب کو گمان ہی نہیں تھا کہ سعد صاحب کو کبھی زوبشا کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ پچھلے ایک سال میں اس کا اتنا خاص آدمی بن چکا تھا کہ اس کے ہر بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے۔ وہ کہتا، سعد سر ابھی رات ہے، تو یہی مانتے ہوئے اس نے ایک سال انہیں پوری طرح شیشے میں اتار دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی وفادار نہیں۔ چھپے چھپے سب پر ان پر دشمن اب انہیں برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ اپنی جیت کا جشن مناؤ، آپ کو ہرانے کے لیے ثبوت اکٹھا کرتی ہوں۔ میں تب تک آپ کے خلاف لڑتی رہوں گی جب تک اپنی منزل کو حاصل نہیں کر لیتی۔ صرف کھڑے ہو کر ندی کا پانی دیکھنے سے ہم ندی کو پار نہیں کر سکتے۔ زوبشا لغاری، میں آپ کی اس بات سے پوری متفق ہوں۔ مجھے آپ لڑکی سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ کو ایک دن ایسی گہری چوٹ پہنچاؤں گی کہ آپ بھی یاد رکھیں گے۔ دیکھتے ہیں زوبشا لغاری، کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کا سوال سن کر زوبشا ڈرنے کے بجائے ہنستے ہوئے بولی، ڈرپوک لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس کے ڈرپن کو دیکھ کر مہاب دل ہی دل میں اس سے متاثر ہوا تھا۔ وہ لڑکی ہر بار اسے چونکا دیتی تھی، کبھی اپنے کام سے، تو کبھی اپنی حرکتوں سے، تو کبھی اپنی باتوں سے۔ تو کیا چیز تھی زوبشا لغاری؟ اسے سمجھنا، اسے جاننا اس کے لیے دلچسپ ہو چکا تھا۔ مہاب کو پتا تھا کہ وہ اب گن دکھانے سے ڈرنے والی نہیں، اس لیے اپنی گن جیب میں رکھ لیا اور دلچسپی سے اس کی بات سننے لگا۔ میں آپ کا مقصد تو پہلے سے ہی جانتی تھی، اب ہمیں برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ مہر کے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ میں مہر کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیل رہا، میں سچ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی، مگر پھر بھی زوبشا کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ جیسے انسان کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ جیسے لوگ کبھی بھی محبت بھی اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ کر کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ آخری وارننگ دے رہی ہوں کہ آپ مہر سے دور رہیں۔ کیوں آپ کو جیلسی ہو رہی ہے کہ میں نے، یعنی مہاب غزنوی نے
ذوبشاہ لغاری کو چھوڑ کر مہران کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس کے قریب آنے لگا تو ذوبشاہ نے اپنی جگہ سے پیچھے ہوتے گئی۔ تبھی مہاب اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے بہت قریب آ گئی اور اس کا دل اتنے زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ ذوبشاہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے سمندر دو جھیلوں میں مکید ہو گیا اور پرسکوت لیکن سب کچھ اپنے اندر غرق کرنے کی صلاحیت رکھنے والا اس نے مہاب کو دھکا دی اور پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گئی۔ وہ گھر آ کر پریشان ہو گئی تھی اور پھر جی کر رہا تھا کہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر خوب روئے، کسی کو اپنا ہمراز بنائے، مگر اس گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی بات پر یقین کرتا، سچائی کی تہہ تک جانے کے لیے اس کا ساتھ دیتا۔ سعد صاحب اور ریان تو اس کی بات پر کبھی یقین نہ کرتے کہ اس سے پہلے کہ اس نے کئی بار ان دونوں سے مہاب کے بارے میں بات کرنا چاہی تھی، مگر سعد صاحب نے سختی سے اسے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ انہیں مہاب کے خلاف کچھ بھی نہیں سننا۔ ریان نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ مہر جس کو وہ اپنے دل میں سارے راز بتاتی تھی، اس سے بھی وہ کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ مہر مہاب کے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گی، الٹا اسے ہی لتاڑ دیں گی۔ وہ ویڈیو جو اس نے بنائی تھی اس میں بھی کچھ خاص نہیں تھا جو مہاب کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا، لہٰذا اس وقت اس نے سب مہاب کی سچائی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔